बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर सब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो माज़रत, 2 दिन नावल अपलोड नहीं हो सका। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो फ्लू था, उस वजह से फिर मेरे से पढ़ने नहीं हो रहा था, इसलिए 2 दिन का गैप आ गया। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नावल है। बहुत पुराना डाइजेस्ट है ये, शुआ 1997 का। उसमें से मैंने चूज़ किया है आर्मी कैप्टन है, रिवेंज बेस्ड है। बहुत प्यारी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। जो है ना, चले अभी मैं ये पढ़ूँगी, फिर सब कहते हैं कि आप स्टोरी बता देती हैं और फिर मज़ा ख़राब हो जाता है। तो चलिए बस इतनी सी थीम बता देती हूँ। रिवेंज बेस्ड है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं जनाब। फिर भी कीमती है तो फरजाना बेग का ये नावल है, तो स्टार्ट करते हैं। घर की दहलीज पार करते हुए ज़रमीना के कदम ज़रा भी न डगमगाए। उसने एक लम्हे को भी ये ना सोचा कि जिस बाप का ऊंचा शिमला और जिस भाई की गैरत वो अपने कदमों तले रौंद कर जा रही है, उसी बाप ने उसके नन्हे से वजूद को बरसों अपनी बाहों में झुलाया था, और उन्हीं भाइयों ने उसके नम और नाजुक पैरों तले अपनी हथेलियाँ बिछाई थी। हर फरमाइश को किसी फ़र्ज़ की तरह पूरा किया था, कभी आंख से आंसू ना टपकने दिया। और आज वो इन बेपाया मोहब्बतों का क्या सिला दे रही है। कितनी बदनसीब थी ना कि एक नापायदार सी मोहब्बत के लिए वो मोहब्बतों की घनी छप्पर छाया छोड़े जा रही थी। रात के पिछले पहर जबकि हर तरफ हू का आलम था, वो काली चादर लपेटे तेज तेज कदम उठा रही थी। उसे पता भी न चला कि उसका गैरतमंद भाई अपनी कमीज़ की फूली हुई जेब पर हाथ धरे उसके कदमों के निशान रौंदता उसके पीछे चला आ रहा है। शक तो उसे कई रोज़ से था, मगर उसकी बहन इस हद तक भी जा सकती है ये वो सोच भी नहीं सकता था। बहुत जल्द वो अपनी तयशुदा जगह पर पहुंच गई। वहाँ एक मनहानी सा लड़का पहले से मौजूद था। वो लपक कर उसकी तरफ बढ़ा और हाथ में थामे गठरी तकरीबन छीनते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि शाहगुल ने साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से गोली उसके सीने में उतार दी। वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा, और ज़रमीना इस अचानक अफ्ताद पर हैरान परेशान थी कि उसको तड़पता देखकर बदहवास होकर चीखने लगी कि अचानक कनपटी के पास किसी ठंडी चीज़ के लगने का एहसास हुआ। बदन में कपकपी सी दौड़ गई। शाहगुल सामने आया तो खौफ से उसकी घिघी बन गई। वो भाई के कदमों में गिर गई। माफ़ कर दो शाह भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। वो गिड़गिड़ा रही थी। माफ़ कर दूँ तुझे? अरे कैसे माफ़ कर दूँ? तूने जो किया वो माफ़ी के लायक है बदबख्त। तेरे जैसी लड़कियों की तो ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि जो कत्ल के जुर्म से भी बढ़कर हो। तुझ जैसी बाप भाइयों को ज़िंदा दरगोर कर देने वाली लड़कियों की ना तो आसमान में कोई जगह हो और ना ही ज़मीन तुझे कबूल करे। शाहगुल के मुंह से झाग उड़ रहे थे। गज़ब गज़ब का अजब आलम था। आज तुझे वो सज़ा दूंगा कि आइंदा कोई लड़की ऐसा सोचे भी तो उसकी रूह कांप उठे। शाहगुल ने उसका निशाना लिया। ईशा, ईशा, अरे भाई कहाँ गायब हो तुम? निगार ने कॉलेज मैगजीन के लिए एक छोटी सी कहानी लिखती हुई ईशा को उसकी चंगाड़ती हुई आवाज़ पर कलम बंद करके एक तरफ रखा। पहले हुए सफ़ात को तरतीब देने लगी। इस अरसे में निगार ने उसके सर पर पहुंच पर एक ज़ोरदार धमाका उसकी कमर पर रसीद किया और धब से फ्लोर कुशन पर बैठ गई, और वो जो इस अचानक हमले के लिए तैयार न थी, तवाज़ुन कायम न रख सकी। नतीजतन तरतीब दिए हुए सफ़ात फिर से बिखर गए। मरो तुम तो एंड क्लाइमैक्स पर आन टपकी और सारे ख्यालात का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तुम्हारे लिए ही लिख रही थी, अब कतई नहीं लिखूंगी, समझी? ऐशा ने कमर सहलाते हुए उसे मसनूई गुस्से से देखा। अरे मेरी जान, कहानी तो अब शुरू होगी। निगार ने ड्रामाई अंदाज में कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। मौसूफ इंग्लैंड में होते हैं, बल्कि सारी फैमिली ही वहाँ सेटल है। उसने बड़े आराम से बुनियादी मालूमात फ्राहम की। क्या कहा? मेरे लिए? जी हाँ, इसी सिलसिले में हमारी अम्मी हजूर आलिया बानो जोजा फरासत गिलानी बेनफ्स नफीस खुद तशरीफ़ लाई, और मज़े की बात ये कि ये रिश्ता इमराना फूफो के तवस्सुत से आया है। क्या? क्या तुम्हारी इमराना फूफो? अब के उसकी हैरानी बजाती। जी हाँ, ये लोग इमराना फूफो के बहुत अच्छे मिलने वालों में से हैं। वहाँ करीब करीब ही रहते हैं एक दूसरे के। लेकिन तुम्हारी इमराना फूफो अचानक क्यों मेहरबान हो गई हम पर? कैसे? इमराना फूफो वाली बात उसे हजम ना हो रही थी। अरे जानम, ये कब, कैसे और क्यों छोड़ो और उठकर मज़ेदार किस्म की चाय पिलाओ, फिर बैठ कर इस रिश्ते के बारे में बात करेंगे। और हाँ, साथ में कुछ खाने को भी लाना। उसे मालूम ना हो सका कि आलिया आंटी और बाबा के माबैन इस समय क्या बात हुई। रात को जब वो बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो मुसलसल निगार वगैरह के बारे में सोचे जा रही थी। आखिर इमराना पप्पो की इस इनायत के पीछे
دراصل کیا ہے، وہ کبھی بھی ہمارے لیے اتنی مخلص نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے بھئی سچ مچ انہیں ہم سے محبت ہو گئی ہو۔ اس کے دل نے اسے تسلی دی۔ ہاں، ہونے کو تو ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے ذہن سے دھند چھٹنے لگی۔ وہ سب باتیں، یادیں تازہ ہو گئیں کہ جن کی وجہ سے دادی اماں نے ان لوگوں سے اپنے تعلقات قطع کر لیے تھے، اور جس کے بارے میں امی ابا نے اسے سب کچھ بتا رکھا تھا۔ عالیہ آنٹی رشتے میں عائشہ کے بابا کی ماموزاد بہن تھی، اور ان کی شادی چونکہ بابا کے چچا زاد بھائی سے ہوئی تھی، اس لیے ان سے دوہرا رشتہ بنتا تھا۔ لیکن عالیہ آنٹی کے سسرال والوں میں سے ان لوگوں کا کسی سے بھی میل ملاپ نہیں تھا، ماں سوائے فراست انکل کی، کیونکہ ایک تو عالیہ آنٹی کے شوہر تھے اور وہ دوسرے ان کی طبیعت میں خلوص اور محبت بہت تھا۔ اس میل ملاپ کے چھوٹنے کی اصل وجہ بابا کی چچی اماں یعنی عالیہ آنٹی کی ساس تھی۔ امی نے اسے بتاتے ہوئے کہا، تمہارے بابا کے چچا کی شادی تمہاری دادی اماں نے خود اپنے ہاتھوں سے کرائی تھی اور بیاہ کر انہیں اپنے اسی گھر میں لے آئیں جہاں وہ خود دلہن بن کر آئی تھی۔ چچی اماں نے تو شادی کے کچھ روز بعد ہی پرپوزے نکال لیے اور لگیں علیحدہ گھر کا مطالبہ کرنے۔ روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے ابا جان نے حویلی بیچنے کی بجائے حویلی کے حصے کے لحاظ سے جتنی رقم ان کی بنتی تھی، وہ رقم قانونی چارہ جوئی کے بعد ان کے حوالے کر کے ان کو الگ کر دیا۔ چچا جان نے علیحدہ گھر بنایا، کاروبار شروع کیا، اور نا تجربہ کاری کی وجہ سے زبردست نقصان اٹھانا پڑا۔ قرض بڑھتا چلا گیا، نوبت مکان کی نیلامی تک جا پہنچی اور آخرکار وہ بھی نیلام ہو گیا۔ اب کون تھا جو اس مصیبت میں ساتھ دیتا؟ رشتہ داروں نے تو طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی تھیں۔ لے دے کے ایک بھائی کا ہی آسرا تھا، سو وہ بیوی اور 7 بچوں سمیت، جن میں 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، دوبارہ اس گھر کی دہلیز تک جا پہنچے۔ معافی تلافی کی، ابا جان نے فراق دلی سے بھائی کو گلے لگا لیا، دونوں بھائی پھر سے ایک ہو گئے۔ ابا جان کی دانست میں ایک دوسرے پر جان دینے لگے۔ چچا جان بیوی سے زیادہ بھابھی بیگم کو اولویت دیتے، ان کی رائے کا خوش دلی سے خیر مقدم کرتے۔ چچی اماں سے کہاں یہ سب برداشت ہو سکتا تھا، وہ دل ہی دل میں جلتی کرتی اور ہر دوسرے تیسرے دن کسی نئے پیر فقیر کے پاس جا کر کوئی نیا تعویذ لے آتی، اور کبھی شوہر کو پلا رہی ہوتی تو کبھی بھابھی بیگم کو۔ اب خدا جانے یہ ان تعویذوں کا اثر تھا یا اللہ کی رضا کہ چچا جان کے دل میں سرکشی سے نثر ابھارنا شروع کر دیا۔ ان کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا کہ بھائی کے اتنے مال و دولت میں میرا کیا ہے؟ گو کہ اپنا وہ سب کچھ لے چکے تھے، اب بھائی کی دولت ہتھیانا چاہتے تھے۔ بیوی کو بھی اپنا ہم خیال پایا تو حوصلے کو تقویت پہنچی۔ بھائی نے چونکہ ان پر اعتبار کر کے انہیں کافی زیادہ اختیار دے رکھا تھا، لہٰذا چچا جان کو کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔ انہوں نے بھائی کی زمینیں بالا ہی بالا اونے پونے داموں میں فروخت کر ڈالی اور کاروبار میں ہیرا پھیری شروع کر دی۔ ابا جان تو جانے کب تک بے خبر رہتے کہ ایک روز انہوں نے اپنی زمینوں پر کچھ تعمیراتی کام ہوتے دیکھا تو معتجب ہوئے۔ متعلقہ لوگوں سے پوچھ گچھ کی کہ بھئی یہ تو میری زمین ہے۔ جواباً ان لوگوں نے اپنے آفس لے جا کر تمام کاغذات دکھائے۔ ابا جان کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ جیسے جیسے گھر پہنچے، بھائی کو بلایا، باز پرس کی تو بھائی کی طرف سے احسان فراموشی کے انتہا نے اور ان پر کیے گئے اندھا دھند اعتماد کے قتل نے ان کو زندہ درگور سا کر دیا۔ تم نے میری پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیا الطاف علی، میرے بھروسے کا خون کر دیا۔ ارے مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اپنے ماں جائے کے روپ میں ایک سانپ آستین میں پال رہا ہوں۔ ارے تجھے میرے بڑھاپے کا، میرے بیوی بچوں کا ذرا خیال نہ آیا۔ وہ زمین پر ڈھہ گئے، دادی اماں انہیں سنبھالتی رہ گئی۔ ابا جان پر فالج کا اٹیک ہو گیا۔ چچا جان نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کسی طریقے سے جعلی کاغذات تیار کروا کے ابا جان کا زبردستی انگوٹھا وغیرہ لگوا کر حویلی اپنے نام کروا لی۔ چچی اماں نے مظالم کی انتہا کر دی، بلا وجہ ان کی نظروں کے سامنے ان کے معصوم بچوں کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتی۔ انہی حالات میں دادا ابا کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کا کوئی خاص اثر نہ ہوا کسی پر سوائے اماں کے کہ وہ جیسے بھی تھے، جس حالات میں بھی تھے، سر کا صاحبان تھے۔ چچی اماں کے ظلم و ستم ہنوز جاری تھے۔ اماں کی بیٹی نرگس کی کلائی چچی اماں نے کھولتا ہوا پانی ڈال کر جلا دی اور گر گیا کہہ کر بری الذمہ ہو گئی، مگر وہ جانتی تھیں کہ یہ بھی ان کا جلاپا ہے۔ اب یہ قدرت کے کام تھے کہ چچی ماں کے سارے ہی بچے کالے کلوٹے اور اللہ معاف کرے بدصورت قسم کے تھے، خاص طور پر بیٹیاں، جبکہ اماں بھی کے بچے اس کے برعکس تھے، سیرت میں بھی اور صورت میں بھی۔ چچی ماں اس بات سے جلتی اور کہتی کہ کم بخت مٹی بھی کھائیں تو گھی شکر ہو کر لگتی ہے، اور پھر ایک روز چچی اماں نے انہیں ان کے بچوں سمیت گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، یہ کہہ کر کہ ارجمند خانم، اپنی بیٹیوں کو تم ٹوکری میں ڈال کر در در پھرو گی تب بھی کوئی نہیں لے گا تمہاری بیٹیاں، شکل و صورت کے سوا ہے ہی کیا تم لوگوں کے پاس؟ زوردار جھٹکے سے دروازہ یوں بند کیا جیسے ان سب کی قسمت کا دروازہ بند کر رہی ہوں۔
اپنے ہی گھر سے نکالے جانے کے بعد اماں جی نے ہمت کی اور ہاتھ کان گلے کا تمام زیور جو چچی اماں سے جانے کیسے بچ گیا تھا فروخت کیا اور ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا، لوگوں کے کپڑے سیے، محلے کے بچوں کو پڑھایا، یوں عزت کے ساتھ اپنا وقت گزارا۔ بچے پڑھ لکھ گئے، وقت گزرتا چلا گیا، سارے محلے میں ان کی اچھی خاصی عزت تھی۔ تینوں بیٹیاں بہت اچھے اچھے گھروں میں گئیں، ہر بیٹی کی شادی پر ان کو چچی اماں کی بات یاد آئی۔ ہاں آسیہ بیگم، تم بھول گئی تھی خاندانی شرافت اور سیرت بھی کوئی چیز ہوتی۔ آج خدا کے فضل سے میری بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں خوشحال ہیں، ٹوکری میں ڈالنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ شکر ہے کاتب تقدیر پر تیرا کہ تو نے رزق اور مقدر اپنے اختیار میں رکھا، ورنہ تو تیری دنیا کے لوگ منہ سے نوالا بھی چھین لیتے اور کبھی کسی کو خوش نہ رہنے دیتے۔ جانے آسیہ بیگم تمہارا کیا حال ہوا ہو؟ کہتے ہیں کہ بڑا نوالا کھا لو لیکن کبھی بڑا بول نہ بولو۔ چچی اماں کی 6 بیٹیوں میں سے ایک تو شادی کے 3 ماہ بعد ہی بیوہ ہو گئی، ایک نے خودکشی کی کوشش کی، جانے کیوں بروقت بچا تو لی گئی لیکن ذہنی طور پر معذور ہو گئی۔ 2 بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہی رہ گئیں اور کوئی نہ آیا۔ چچی اماں نے کتنوں سے کہہ رکھا تھا، بتھیری کوشش کر ڈالی، بتھیرے تعویذ گنڈے کروائے، مگر اثر ندارت، ملنے جلنے والوں سے الگ کہہ رکھا تھا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں ان کے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کا ذکر کرتی، ایک طرح سے ٹوکری میں ڈال کر پھرتی، مگر لوگ جان کر بھی انجان بن جاتے۔ بات صورتوں تک ہوتی تو بات بھی تھی، مگر یہاں تو سیرتیں صورتوں سے بڑھ کر تھی۔ پتہ نہیں ان منحوسوں کی قسمت کب کھلے گی۔ وہ بڑبڑاتی اور قسمت سامنے کھڑی مسکراتی اور دیر تک مسکراتی جاتی کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں۔ اب ان کے سارے بڑے بول ان کے آگے آ رہے تھے۔ 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی، جن میں سے ایک تو طلاق لے کر بیٹھ گئی کہ گنوں میں وہ ماں پر پڑی تھی، جبکہ دوسری بیٹی انگلینڈ سدھار گئی اپنے میاں کے ساتھ اور سنا تھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ بیٹا شادی کر کے بیوی کو لاہور لے آیا کہ پاگل خانے میں رہنا انہیں منظور نہ تھا۔ آخر کار جو بویا تھا وہ کاٹا نا۔ بیٹیوں کا غم انہیں منو مٹی تلے دفنا گیا کہ انہیں توبہ کرنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ واقعی خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے اور اس کی لاٹھی بے آواز، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ یوں ایک باب ختم ہوا۔ اب سوائے عالیہ آنٹی کے کسی سے بھی میل جول نہ تھا۔ میں ان کے بھیجے ہوئے رشتے کو ہرگز قبول نہ کروں گی۔ آپ بھول گئے ہیں کیا کہ ماں جی نے کتنی سختی سے منع کیا تھا کہ آسیہ بیگم کے بچوں سے میل ملاپ نہیں رکھنا۔ بچھو کسی فطرت ہے، ان لوگوں کی ڈنگ مارے بغیر نہیں رہیں گے۔ ارے بھائی تم خواہ ہلکان ہو رہی ہو، اب زمانہ بدل گیا ہے۔ نہ تو چچی اماں اس دنیا میں رہیں اور نہ ماں جی۔ عمرانہ کا خط میں نے پڑھا ہے، اس نے پرانی باتوں کو بلا دینے کا کہا، پورے خلوص سے یہ رشتہ بھیجا اور اس کے کردار اور چال چلن کی مکمل ضمانت دی ہے۔ اب اتنے خلوص و محبت سے بڑی ہیں وہ تو ہمیں بھی خوش دلی سے خیر مقدم کرنا چاہیے نا۔ بابا صدا کے نرم دل تھے، جو کوئی پیار سے بولتا اسی کے ہو جاتے، چاہے اس نرمی سے بات کرنے والے کی آستینوں میں خنجر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن عمرانہ آپ کے چچا جان کی ہی بیٹی ہے، امی کے لہجے میں خدشہ بول رہا تھا۔ ارے تم فکر نہ کرو، خدا پر بھروسہ رکھو، لڑکا دیکھ کر ہی بات کریں گے نا، اللہ بہتر کرے گا۔ دوسری شام عالیہ آنٹی لڑکے والوں کو لے کر آ گئی۔ ابھی وہ لوگ شاید گیٹ پر ہی تھے کہ نگار آندھی کی طرح آئی اور اس کے سر پر سوار ہو گئی۔ ارے دیکھو یہاں آؤ، اس نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر بلایا۔ ارے بھائی ادھر آؤ نا۔ عائشہ کے نہ ہلنے پر کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کھڑکی کی طرف لے آئی۔ دیکھو دیکھو وہ موصوف بھی آئے ہیں۔ اس نے عائشہ کو ٹوکا مارا تو غیر ارادی طور پر اس نے گیٹ کی سمت دیکھا۔ جو کوئی بھی تھا حقیقتاً دل دھڑکا گیا تھا۔ اونچا لمبا قد، کلین شیو اور جینس کی پینٹ اور بیبی پنک کلر کی شرٹ میں سلیقے سے بال جمائے، وہ سچ مچ بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ آ گیا نا پسند؟ نگار نے عائشہ کی محویت دیکھتے اس کے آگے انگلیاں نچائی تو وہ جھیپ سی گئی اور خفت مٹانے کو اب ایسی بھی کوئی بات نہیں کہہ کر کچن میں چلی آئی۔ نگار بھی اس کے ساتھ چلی آئی۔ اچھا تو سسرائیلیوں کی خدمتیں ہو رہی ہیں۔ اس نے پلیٹ میں سے شامی کباب اٹھا لیا۔ سجلات نے پلیٹ میں سے شامی کباب اٹھا لیا۔ سجلات نگار کا بھائی، عمر میں ان دونوں سے بڑا اور آرمی میں کیپٹن تھا۔ یقیناً تم ہی نے بنائے ہیں تبھی تو مزے کے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا دوسرا کباب بھی منہ میں ڈال لیا اور تیسرا بھی ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا۔ بھائی تمہارے سسر تو یہی کہیں گے کہ جادو ہے بہو کے ہاتھ میں۔ اس نے ایسے چٹخارا بھرا گویا کوئی کھٹی چیز کھا رہا ہو۔ ارے ارے تم انسان ہو یا جنگلی؟ عائشہ نے تیزی سے خالی ہوتی پلیٹ پر نظر ڈالی اور چلائی، لو بھائی، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جنگلی بھی انسان ہوتے ہیں اور یہ موصوفہ انگلینڈ جائیں گی۔
سجی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ تم انسان ہو یا جنگلی جانور، مگر خالی ہوتی پلیٹ کے صدمے سے جانور بولا ہی نہیں گیا، سمجھے تم؟ اس کی بات کا جواب دیتی عائشہ نے ٹرالی سیٹ کی اور نگار کو چائے لے جانے کا اشارہ کیا۔ کیا چائے میں لے کر جاؤں گی؟ بھائی وہ لوگ مجھے نہیں تمہیں دیکھنے آئے ہیں۔ نگار نے صاف انکار کر دیا۔ اچھا میں کوئی نہیں جا رہی چائے لے کر، بابا جان بھی اندر ہے، ہرگز ہرگز نہیں جاؤں گی میں، عائشہ نے قطعیت سے کہا۔ اوکے لیڈیز ڈونٹ وری، حاضر ہوں میں مدد کو، کیڑا ہوں اگرچہ ذرا سا۔ سجلات نے سر خم کر دیا اور نگار سے دوپٹہ لے کر اچھی طرح سر پر جمایا اور تھوڑا سا گھونگھٹ نکال کر دھیرے دھیرے ٹرالی دھکیلنے لگا۔ وہ دونوں مارے حیرت کے منہ کھولے دیکھتی رہیں۔ براؤن کلر کے شلوار سوٹ پر نگار کے فروزی دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے وہ عجیب مضحکہ خیز سا لگ رہا تھا۔ ان دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ اسی طرح دوپٹہ جمائے ٹرالی گھسیٹتا ڈرائنگ روم تک جا پہنچا۔ سجی نہیں، عائشہ نے ہنسی روک کر تنبیہ کی۔ ڈونٹ وری یار، آرمی والے ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا سکھاتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ ارے یہ کیا؟ تائی جان سمیت سب کی حالت دیدی تھی۔ بس تائمہ، دونوں لڑکیاں پہلے آپ کر رہی تھیں تو میں نے سوچا یہ فریضہ کیوں نہ میں انجام دے دوں، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ویسے کیسی لگ رہی ہوں؟ میرا مطلب ہے کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ ایک ادا سے گھونگھٹ ہٹا کر بولا تو ڈرائنگ روم بے ساختہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی۔ چائے سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ خاتون ذرا عائشہ کے پاس آئی اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ رکھ دیے۔ دوسرے ہی روز ان کا فون آ گیا۔ انہیں عائشہ بےحد پسند آئی تھی اور اب وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ نکاح کے لیے کوئی مناسب دن تاریخ مقرر کیا جائے، مگر اتنی جلدی سوچنے کی مہلت تو دے نا۔ امی معترض ہوئی۔ بھابھی آپ بھیا سے بات کر لیں، اصل میں ان لوگوں کو واپس بھی جانا ہے، اس لیے ذرا جلدی کر رہے ہیں، آپ تسلی سے بات کریں، میں پھر فون کروں گی۔ بابا جان اور امی کے مابین شاید اسی مسئلے پر بات ہو رہی تھی۔ وہ بابا کو دودھ دینے آئی تو غیر ارادی طور پر دروازے پر ہی رک کر سننے لگی۔ بیگم ہماری بیٹی یقیناً خوش رہے گی، تم اپنے دل سے تمام خدشات نکال دو، لیکن احمد ہماری ایک ہی بیٹی ہے، اسے بھی ہم اتنی دور بھیج دیں گے؟ کیسے ہوگا یہ؟ دیکھو جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہونا ہی ہے نا، جہاں اس کا نصیب ہے وہاں اسے جانا ہی ہوگا۔ ویسے تم ایک بار بیٹی سے پوچھ لو، اسے کوئی اعتراض تو نہیں؟ بابا نے امی کو تاکید کی۔ وہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنے والی۔ امی کے لہجے میں ایک مان تھا، ایک فخر سا تھا۔ وہ چائے کا مگ واپس لے آئی اور کچن میں ڈھانپ کر رکھ دیا کہ اسے اس وقت بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم سی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر امی کے پوچھنے پر اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کر گویا رضامندی کا اظہار کر دیا۔ امی نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر دونوں طرف سے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ نکاح میں ابھی 1-2 روز باقی تھے کہ نگار نے ضد کر کے ڈھولک منگوا لی اور محلے کی لڑکیوں اور فرینڈز کے ساتھ خوب زور و شور سے گانے شروع کر دیے، اور سب کے بیچ سجلات وہ ادھم مچاتا کہ خدا کی پناہ جہاں کہیں بھی عائشہ پر نظر پڑتی وہ شروع ہو جاتا۔ تم تو کہیں سے بھی آرمی والے نہیں لگتے، وہ ضد چھو کر کہتی۔ تو کیا آرمی والوں کے 2 سینگ، 1 دم اور 4 ٹانگیں ہوتی ہیں؟ وہ بھی کہاں کم تھا۔ نہیں، عائشہ نے اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے تم 1 دم اور 4 ٹانگوں کے بغیر بھی بندر لگتے ہو، ان لوازمات کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ وہ بڑے آرام سے بولی۔ ارے تمہیں تو ابھی سے ہر کسی میں اپنے اون کی جھلک دکھائی دینے لگی ہے، مانا کہ ان کی شکل ضرور ملتی ہے، لیکن دیکھو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے اب کل کو تمہیں اگر کوئی سر راہ کوئی بندر نظر آ گیا تو تم تو اجی سنتے ہو کہہ کر اس کے پیچھے ہی دوڑ پڑو گی۔ سجلات نے دانتوں میں انگلی دبا کر کچھ اس طرح سے لجا کر اجی سنتے ہو کہا کہ کچھ دور بیٹھی پہنونیاں ٹانگتی امی اور خالہ کے چہروں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عائشہ نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے چپل اٹھائی، مگر کیپٹن سجلات علی گیلانی چپل کھانے والوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔ سو یہ جا وہ جا۔ نکاح کی رسم چونکہ قریبی ہال میں ادا ہونا تھی، اس لیے سب ہال میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ لائٹ اور ڈیپ فروزی کلر کے خوبصورت کام والے غرارے سوٹ میں وہ باقاعدہ دلہن بنی بے حد اچھی لگ رہی تھی، اور نگار کئی بار اس کے کان میں کہہ چکی تھی، عائشہ سچ دیکھنا کیا آفر ڈھا رہے ہیں ہومی بھائی، ہاں ریئلی کیا ڈیشنگ پرسنالٹی ہے، بہت لکی ہو تم اتنا خوبصورت شوہر پایا۔ یہ صبا تھی اس کی کزن۔ سب کے اسی قسم کے ریمارکس نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو ایک نیا سر عطا کر دیا، گو کہ اس کی رخصتی اس کے انگلینڈ کے لیے کاغذات تیار ہونے اور ویزا لگنے پر قرار پائی تھی، لیکن دل اداس ہو رہا تھا، آنکھیں بھر بھر آ رہی تھی۔ سجی آس پاس ہی منڈلا رہا تھا۔ یار نگار، یہ اپنی عائشہ تو اچھی خاصی خوبصورت نکلی، میں تو کالی کلوٹی سمجھ کر لفٹ نہیں کرواتا تھا، وہ اس کی ساملی رنگت پر چوٹ کر رہا تھا، میں تو مارا گیا دھوکے میں۔
کاش کہ مجھے پہلے پتہ چل جاتا۔ دیکھو اب بھی کچھ نہیں بگڑا، چلو میرے ساتھ بھاگ چلو۔ اس نے موقع غنیمت جان کر عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے ارے آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، اب یہ محترمہ آپ کی کسی کام کی نہیں رہی، سمجھے میرے بھولے سے بھیا۔ اور آپ اب جائیے یہاں سے، چلیے۔ نگار نے اسے زبردستی باہر نکال کر بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا اور پھر کچھ ہی دیر میں وز مبلغ 75,000 روپے سکہ راج الوقت اس کی قسمت کی ڈور ہمایوں کمال کے ہاتھوں میں تھما دی گئی۔ جانے کیا تھا نکاح کے ان دو بولوں میں کہ پل میں اپنے پرائے اور بیگانے اپنے بن گئے تھے۔ وہ ہمایوں کمال کی ہو گئی تھی۔ پھر نگار اور دوسری کزنز اسے دونوں طرف سے تھامے ہوئے اندر ہال میں لے آئیں اور اس کو ہمایوں کے کمال کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ کیمروں کی چکا چوند شروع ہو گئی، مووی کیمرے سٹارٹ ہو گئے۔ پھر ڈنر کے بعد رفتہ رفتہ حال خالی ہو گیا۔ بزرگ حضرات کسی سنجیدہ سی گفتگو میں الجھے ہوئے تھے۔ اب سٹیج پر چند کزنز ہی باقی رہ گئے تھے۔ ارے بھائی آپ ہی کی چیز ہے، یوں چوری چوری کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یاسر اور بلال کے ساتھ کھڑے سجلات نے دوسری یا شاید تیسری بار ہمایوں کی چوری نوٹ کی اور قریب آ کر بولا، توبہ ہے یار، تمہاری نظریں تو بہت ہی تیز ہیں۔ ہمایوں کو جھینپ سے گئے۔ ارے ہومی بھائی ان کا کیا ہے، ان کی تو نگاہیں کہیں اور تو نشانہ کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ صبا تھی جی، اور آپ ذرا بچ کر رہیے گا، کہیں نشانے کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ صبا کو فوراً ہی ٹکا سا جواب دے کر وہ ہمایوں کی طرف مڑ گیا۔ صبا کھسیانی سی ہو گئی۔ جی نہیں، اب میں اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں۔ کھسیاہٹ پر قابو پانے میں بالآخر وہ کامیاب ہو ہی گئی۔ اتنی بھی نہیں ہے مطلب کیا؟ یعنی کہ اس سے بھی زیادہ۔ سجلات اور صبا کی نوک جھونک بلا روک ٹوک جاری تھی۔ ان کی نوک جھونک سے ڈسٹرب ہوئے بغیر ہمایوں کی پرشوق نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ہر حرکت کو بغور تک رہے تھے، یا پھر شاید اس کی سوچ کی گہرائیوں کو ناپ رہے تھے۔ اور وہ جو سر جھکائے جانے کیا سوچے جا رہی تھی، بالکل غیر ارادی طور پر اس کی نظریں ہمایوں کی جانب اٹھ گئیں اور انہیں اپنی طرف دیکھتا پا کر جیسے اٹھی تھی ویسے ہی جھک گئیں۔ اف، کس قدر بولتی ہوئی آنکھیں! اور سجلات نے اس خوبصورت منظر کو کیمرے میں قید کر لیا۔ منہ ہاتھ دھو کر چینج کر کے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ بیٹھی تو جیسے سب کچھ نیا نیا سا لگنے لگا۔ بالوں میں کہیں کہیں اٹکی افشاں دھلے دھلائے چہرے کی چمپئی رنگت اور آنکھوں میں کچے کانچ خوابوں کا خمار ایک عجیب اور انوکھا سا احساس بخش رہا تھا۔ آج پہلی بار وہ خود کو کسی اور کے حوالے سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک آئینے میں کہیں سے وہ دو بولتی آنکھیں در آئیں تو ایک شرمگی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی تو عائشہ گیلانی، آج سے تم ہمایوں کمال کی ہو گئی۔ پھر دیر تک وہ اس نئے بندر اور ہمایوں کمال کے بارے میں سوچتی رہی اور دیر تک اسی کے خواب آنکھوں کے آبگینوں میں دھنک کے رنگ ڈولتے رہے۔ میں اس کی خوشگواں آنکھوں میں دیکھتی ہوں اور مسکرا کر سوچتی ہوں، زمیں یکلخت کتنی خوبصورت ہو گئی ہے۔ اگلے روز عائشہ کے امی بابا اور ہمایوں کے گھر والے نگار کے گھر کھانے پر مدعو تھے۔ عائشہ تو نہیں جا رہی تھی، مگر سجلات اور نگار نے ڈرایا دھمکایا کہ دیکھو فلموں، ڈراموں اور افسانوں میں ایسا ہوتا ہے، جب ہیروئن گھر پر اکیلی ہوتی ہے تو ہیرو ضرور آتا ہے اور پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہیرو جو ہوا ہو سکتا ہے ہمایوں بھی، اور پھر تم تو اس کی منقوہ ہو۔ غرض یہ کہ انہوں نے کچھ ایسا نقشہ کھینچا کہ وہ بھی جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ جس سے وہ بچ رہی ہے وہ تو وہاں پر بھی موجود ہوگا۔ وہ لوگ وقت سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہمایوں کے گھر والے ابھی تک نہیں آئے۔ انکل، بابا، امی اور آنٹی شاید کل کے فنکشن کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ نگار کے ساتھ ہی وہ کچن میں آ گئی۔ سجلات شاید گھر میں نہیں تھا۔ دیکھو تمہیں یہاں آرام فرمانے کے لیے نہیں بلایا گیا، سمجھی؟ تم اٹھو اور میری مدد کرواؤ۔ چلو، اسے آرام سے بیٹھا دیکھ کر نگار جل ہی تو گئی۔ بھئی میں تو اس لیے بیٹھی تھی کہ تم خود ہی مجھے منع کر دو گی۔ اب بھلا ایک دن کی دلہن کام کرتی ہوئی اچھی لگے گی کیا؟ عائشہ نے معصومیت سے کہا۔ دلہن ولہن بننا ان کے سامنے؟ ابھی تو تم فٹافٹ چولہا سنبھالو، اٹھو اور بریانی کا مسالہ دیکھو اور ان کے معدے سے گزر کر دل تک جانے والا راستہ ڈھونڈو، ورنہ چلے جائیں گے تو حسرت رہ جائے گی۔ نگار کے زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی تیز تیز چل رہے تھے۔ کیا وہ بھی آئیں گے؟ نہیں، وہ وہاں گھاس کھائیں گے۔ بھئی ظاہر ہے یہ ڈنر ہے ہی ان کے اعزاز میں۔ اور رازداری سے اس کے قریب آتے ہوئے نگار نے کہا، راز کی بات بتاؤں، تمہیں بھی ہم نے ان کے ہی اصرار پر یہاں آنے پر راضی کیا تھا۔ ہائے نگار، میں کیسے سامنا کروں گی ان کا؟ کیوں، تم نے ان کی بھینس چرا لی ہے؟ نہیں نا، تم سمجھو نا، وہ مجھے شرم آئے گی نا۔ عائشہ نے ایک ادا سے دوپٹے کا کونا دانتوں تلے دبا کر کہا تو نگار کی سچ مچ ہنسی چھوٹ گئی۔ اب تم 1965 کی ہیروئن بننے کی ناکام کوشش نہیں کرو۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت تو شرم نہیں آئی؟ اور اب اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں ہومی بھائی کیسے لگے؟ شملہ مرچ میں قیمہ بھرتے ہوئے نگار نے بریانی کے لیے چاول پکاتی عائشہ سے پوچھا۔
सच बताऊं, बज़ाहिर देखने में तो बहुत अच्छे, हैंडसम और स्मार्ट। अब मन के अंदर क्या है कौन जान सकता है। फिर निगार, वहाँ इंग्लैंड में भी तो लड़कियां होंगी ना, तो फिर यहाँ मेरा इंतखाब। उसने किसी सोच में खोए खोए कहा। अरे तुम तो पागल हो बिल्कुल, वो जितने हैंडसम और स्मार्ट ऊपर से नज़र आते हैं यकीनन अंदर से भी वैसे होंगे, डोंट वरी। और बेवकूफ़, वहाँ की लड़कियाँ फ्रेंडशिप के लिए तो मौजू हो सकती हैं, घर बसाने के लिए नहीं। और तुम सारे अंदेशे रफा दफा कर दो, अल्लाह पर भरोसा रखो और ये सब कुछ जल्दी जल्दी कर लो, वरना सचलात आ गया तो कुछ भी ढंग से नहीं होगा, जिच करके रख देगा तुम्हें। फिर वो दोनों जी जान से काम में लग गई। आंटी ने किचन के एक दो चक्कर लगाए, पतीलियों के ढक्कन उठाए और उनकी कारकर्दगी से मुतमईन होकर चली गई। मेहमान आ चुके थे, तकरीबन सब काम मुकम्मल हो चुका था, बस सलाद रह गया था। उसने निगार को जल्दी जल्दी अंदर भेजा, मुबादा कि उनमें से कोई उससे मिलने यहाँ ही चला आए। ईशा कुर्सी घसीट कर बैठ गई और कुर्सी से टेक लगाकर आंखें मूंदे कुछ देर बैठी रही। फिर उठकर अलमारी से बर्तन निकाले, साफ़ किए, ऐसे ही टेबल पर रख दी और अब वो रशियन सलाद के लिए क्रीम निकाल रही थी और जो को शौक से गुनगुनाने लगी। वो अपने काम में इतनी मगन थी कि उसे पता ही ना चला कब निगार हुमायूं को किचन के दरवाजे तक छोड़ के गई और कब से वो मुसलसल उसकी गुनगुनाहट से लुत्फानंदोज़ होते तंदही से उसे काम करता देख रहे थे। भाई ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना कि हमारे सामने आने से गुरेज़ा हैं और दश्ते तन्हाई में हमसे बातें करती हैं। हुमायूं उसकी तन्हाई में मुखल होते हुए बड़ी बेतकल्फ़ी से कुर्सी पर बैठ गए तो वो उनकी आवाज़ सुनकर चौंक कर मुड़ी और उनको सामने बैठा देखा तो बुरी तरह घबरा गई। आप लफ्ज़ जैसे हलक में अटक कर रह गए थे, वो उसकी घबराहट से महजूज हो रहे थे। वो मेरा मतलब है आप अंदर चलकर बैठे ना, थूक निकलते हुए आखिर उसने क्या ही डाला। जी मुझसे कुछ कहा आपने? उन्होंने शर्म और घबराहट से गुलगू उसके चेहरे को देखते हुए इंतहाई मासूमियत से पूछा। वो कुछ इस तरह बाराफ्तगी से उसे देख रहे थे कि उससे मज़ीद कुछ ना बोला गया। अभी वो भागने का रास्ता ढूंढ ही रही थी कि उन्होंने दूसरी कुर्सी घसीटी। अच्छा अब यहाँ आइए और यहाँ बैठी। ईशा के तो पसीने छूट गए। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? डोंट बी सिली ईशा, अपनी खुद एतमादी बहाल करो, वो तुम्हें खा नहीं जाएगा। और फिर तुम्हारा उसका रिश्ता भी तो टूट है। ढंग से बैठ कर सुन लो क्या कहता है। उसने जैसे खुद को सरजनश की और धीरे धीरे चलकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। सबसे पहले तो आपको ज़िंदगी का नया सफ़र मुबारक हो। गो के सफ़र तो अभी शुरू नहीं हुआ मगर सफ़र की बुनियाद ज़रूर पड़ चुकी है। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया। और कहते हैं कि सफ़र अच्छा गुजरता है अगर हम सफ़र मन चाहा हो तो। और मुझे यकीन है कि आपकी हमराही में मेरी तबाही है। सजलात ने किचन में अंदर दाखिल होते हुमायूं का जुमला उचक लिया। ईशा झीम सी गई, वो भी कुछ खजल से हो गए। यार तुम भी किसी बलाए नागहानी से कम नहीं हो। वक्त देखते हो ना मौका, बस टपक पड़ते हो। बलाए नागहानी जो हुआ वो वहीं उनके पास बड़े मज़े से बैठ गया। आपकी कहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए अर्ज़ है कि मैं आया नहीं बल्कि भेजा गया हूँ आपको लाने के लिए, क्योंकि अंकल फ़िक्रमंद है कि मेरा लाडला कहाँ गया। अब उन्हें क्या पता कि अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद। तौबा है तुम बहुत बोलते हो। ईशा ने कुछ झींकते और कुछ मुस्कुराते हुए कहा। उसकी खुद एतमादी काफ़ी हद तक बहाल हो चुकी थी। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं अंकल आंटी से इजाज़त लेकर ईशा से बात कर रहा हूँ। और देखो सजी प्लीज़, ये बहुत मुश्किल से हाथ आई हैं, तुम कुछ बात करने दो ना। हुमायूं ने कदरे इल्तिजा से कहा। ज़रूर ज़रूर, आप बिला झिझक अपनी बात जारी रखें और टस से मस ना हो। और हाँ मेरी फ़िक्र ना करें, मैं ऊंचा सुनता हूँ और मेरी करीब की नज़र भी खासी कमज़ोर है, इसलिए मैं नज़दीक की चीज़ें नहीं देख सकता। वो मुकम्मल शरारत के मूड में था। ईशा ज़ेरे लब मुस्कुराती रही और हुमायूं सर पकड़ कर बैठ गए। तभी निगार उसे पुकारती हुई चली आई। तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उनको? चलो उठो बाहर निकलो। उसने सची का बाजू पकड़ कर उसे उठाया। वो खिलाफे तवक्को उठ खड़ा हुआ। चला तो जाता हूँ, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर आप मुझे थोड़ा मुशाहिदा कर लेने देते। आखिर को कल मेरे चेहरे के भी फूल खिलेंगे। वो बड़बड़ाता रहा। सजलात निगार ने आंखें निकाली। वो दोनों हाथ उठाता ओके ओके कहता हुआ बाहर निकल गया तो हुमायूं ने सुख का सांस लिया। हाँ तो मैं कह रहा था कि आपकी होमी भाई याद रखिएगा, मैरियट में डिनर लूँगा। अभी उन्होंने बात शुरू की ही थी कि सजलात ने दरवाजे से मुंह अंदर करके कहा और जल्दी से रफू चक्कर हो गया। हुमायूं ने कुर्सी की पुष्ट से सर टकाकर दोनों हाथ सर के नीचे रखकर आंखें मूंद ली। चंद सातें यूं ही खामोशी की नज़र हो गई। ईशा ने दसदीदा नज़रों से उनकी तरफ देखा। ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्राउन लाइनिंग वाली शर्ट में आंखें मूंद कर शायद कुछ सोचते हुए सचमुच बेहद अच्छे लग रहे थे। कल तक हम अजनबी थे मगर अब एक दूसरे के दुख सुख के साथी हो गए। क्या होता है निकाह के इन दो बोलों में? वो जो बिल्कुल अनजान होता है वो आपकी रगे जान से करीब तर हो जाता है, एक पल में अपना कर लेता है, अपना हो जाता है। फिर कैसा लगा मैं आपको? अचानक उन्होंने आंखें खोलकर पूछा तो वो जो बगौर
انہیں تکتے ہوئے انہی کے بارے میں سوچ رہی تھی، سٹپٹا گئی۔ بتائیے نا، میں کیسا لگا آپ کو؟ وہ کچھ آگے کو جھک آئے۔ عشا بدستور خاموش رہی۔ اچھا یوں کرے کہ مجھے اپنی آنکھوں میں دیکھنے دے، مجھے معلوم ہو جائے گا۔ اوکے چلے جلدی کریں۔ عشا نے لمحہ بھر کو نگاہیں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا اور ان کی آنکھوں میں مچلتے جذبات کی تاب نہ لا کر دوبارہ جھکا لی۔ گوڈ، آپ کی آنکھوں نے تو وہ سب کہہ دیا جو آپ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ پھر ہمایوں نے اس کے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا، اس کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ چھڑانے کی صحیح کی۔ مجھے معلوم ہے میں کوئی غلطی نہیں کر رہا، اب آپ پر میرا قانونی اور شرعی حق ہے۔ وہ بھلا کیا کہتی؟ صحیح تو کہہ رہے تھے ہمایوں سے۔ وہ خاموش رہی مگر چہرے پر شفق پھوٹی پڑ رہی تھی۔ ہمایوں نے جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور ایک انتہائی قیمتی اور خوبصورت سونے کا نازک سا بریسلٹ اس کی کلائی میں ڈال کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ عشا نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ کہیے، پسند آیا ہمارا تحفہ؟ جی بہت خوبصورت ہے۔ وہ لاشعوری طور پر بریسلٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوئی، اسے اپنی کلائی میں رہنے دیجیے گا، یہ سمجھ کر کہ آپ کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہے۔ میں نے آپ کی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ ابھی ہمایوں کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ نگار دور سے بولتی ہوئی اندر چلی آئی۔ ہومی بھائی پلیز، اب تو پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے ہیں۔ اوکے ڈیئر سسٹر، آپ کھانا لگائیں، میں ذرا سجلات کو دیکھ لوں، ہیں کہاں یہ موصوف؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے، اوپر اپنے کمرے میں پائے جاتے ہیں۔ نگار، آپ کا بہت شکریہ۔ انہوں نے جاتے جاتے عشا پر گہری نظر ڈالی۔ اچھا اب تم جلدی سے بتاؤ کیا کیا باتیں ہوئیں؟ جواباً عشا نے مسکراتے ہوئے کلائی آگے کر دی۔ ہائے کتنا خوبصورت ہے نا، نگار نے ہاتھ سے چھوتے ہوئے کہا۔ اچھا بتانا کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ یہ دیس ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے۔ عشا ہنستے ہوئے گنگنانے لگی۔ نگار نے زوردار دھموکا اسے رسید کیا۔ جانے سے ایک روز پہلے امی بابا کی اجازت سے وہ اس کے کمرے میں چلے آئے۔ وہ اپنی ڈائری پر کچھ لکھ رہی تھی، اس نے دستک پر دھیان نہیں دیا۔ ہمایوں اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور اسے لکھتا دیکھنے لگے۔ وہ مسلسل لکھے جا رہی تھی، تم کہیں بے وفا نہ ہو جانا۔ اب وہ اسی مصرعے کو بار بار لکھ رہی تھی جیسے کسی ذہنی کشمکش کا شکار ہو۔ اتنی بے اعتباری کیوں؟ ہمایوں نے اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم چونک کر سیدھی ہو گئی۔ ارے آپ بیٹھیے نا۔ اس نے بیٹھ کے سامنے پڑے کاؤچ کی طرف اشارہ کیا مگر وہ بدستور اس کی رائٹنگ ٹیبل کے پاس کھڑے رہے۔ تو پھر بے اعتباری کی وجہ بیان نہیں کی آپ نے؟ مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ وہ بہت نرم لہجے میں اس سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں تو ایسے تو کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے کہ میں آپ کی کیفیات سمجھ سکتا ہوں، لیکن میرا یقین کرو عشا، میں تمہارے دل میں جنم لینے والے تمام خدشات اور اندیشے بے بنیاد ثابت کر دوں گا۔ وہ ایک دم سے آپ سے تم پر اتر آئے، اسے یہ اچھا لگا۔ انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر پلنگ پر بٹھا دیا اور خود پاس پڑے کاؤچ پر بیٹھ گئی اور بات جاری رکھی۔ بہت جلد تمہارے کاغذات تیار ہو جائیں گے، پھر میں تمہیں لے جاؤں گا۔ تم بالکل بھی پریشان نہ ہونا۔ کل تک ہم ایک دوسرے سے انجان ضرور تھے، لیکن اب ہمارے راستے، ہماری منزل ایک ہے۔ ٹھیک ہے کہ وقتی طور پر ہم ایک دوسرے سے دور ضرور ہوں گے، لیکن ذرا سوچو، ایک زمین پر رہ کر میلوں اور کوسوں کی دوری بھلا محبت کو شکست دے سکتی ہے؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولے جا رہے تھے اور اس کی سماعتیں ان کے نرم لہجے کی پھوار چنتی جا رہی تھیں۔ وہ اس کے سبھی چہرے کو تکتے ہوئے ایک جذب کے عالم میں بول رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہجر چاہے کتنا ہی کڑا کیوں نہ ہو، چاہتیں اور سوا ہو جایا کرتی ہیں۔ ہمارے دل اس دوری کے باوجود بھی ایک ساتھ دھڑکیں گے، ہمارے خوابوں کے آئینوں پر ایک دوسرے کی رنگوں کے عکس اترا کریں گے، اور میری روح کسی بادل کی طرح تمہاری یادوں کی نمی سنبھالے بے چینی سے ادھر ادھر بھاگتی پھرے گی۔ اس کے لہو کی گردشوں میں ایک رقص بے صدا جاری تھا۔ لفظ تھے کہ جادو۔ اچھا یہ بتاؤ، مجھے یاد کرو گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور خط لکھو گی؟ ابھی وہ اسی ششوپنج میں تھی کہ کیا کہے کہ انہوں نے اس کی مشکل خود ہی آسان کر دی۔ اچھا چلو، فون پر تو بات کیا کرو گی نا؟ اوکے یار، ویسے کبھی کبھی خط لکھ دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا ایئرپورٹ پر آؤ گی نا؟ نہیں، میں آپ کو یہیں سے خداحافظ کہوں گی، وہاں پر سب لوگ ہوں گے، مجھے بہت شرم آئے گی۔ اس نے دھیرے سے شرمگی لہجے میں کہا تو وہ ہنس دیے۔ اوکے، اب میں ذرا انکل کے پاس چل کر بیٹھتا ہوں اور آپ اچھی سی مزیدار قسم کی چائے پلا دیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اور دیکھو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتانا، یقین کرو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ خوش رہو اور اپنا خیال رکھنا۔ انہوں نے اچانک اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے اور پیچھے مڑ کر دیکھے بنا کمرے سے نکل گئے، اور وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ پھر دھیرے دھیرے چلتی آئینے کے سامنے آئی۔ نرم چاہتوں میں گھندا وہ لمس اس کی جبین پر جیسے مہک رہا تھا۔
اس نے بے اختیار اس جگہ پر انگلیاں پھیری اور بہت خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ امی بابا اور عالیہ آنٹی وغیرہ سب لوگ انہیں سی آف کرنے گئے۔ شروع میں تو اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہو، یا پھر جیسے اس کی ذات میں کوئی کمی ہو، کوئی ادھورا پن ہو۔ بار بار ہمایوں کے بارے میں سوچتی، کسی کام میں دل ہی نہ لگتا۔ اس کی باتیں دہرانا، بیتے لمحوں کو نئے سرے سے یاد کرنا اس کا مشغلہ بن گیا تھا۔ جاتے ہی ہمایوں نے فون کیا تھا اور پھر تقریباً ہفتے یا 15 دن بعد ان کا فون آ جاتا۔ ہمایوں نے وہاں پر اس کی مائیگریشن کے سلسلے میں اپلائی کیا ہوا تھا اور اسے تسلی دی تھی کہ جلد ہی اس کا کام ہو جائے گا۔ پھر وہ اسے اپنی بےتابیوں کی داستان سناتے اور وہ سن کر مسکراتی جاتی۔ دن ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا اور 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کی بےتابیوں کو جیسے قرار آتا گیا یاد تو وہ انہیں اب بھی کرتی تھی، مگر ذرا متانت کے ساتھ۔ نگار نے گریجویشن کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ سجلہ ٹرانسفر ہو کر کراچی چلا گیا۔ سب اپنے اپنے طور پر مصروف ہو گئے۔ زندگی پر جیسے ایک جمود سا طاری ہو گیا تو اس نے بھی وقت گزاری کے لیے قریبی اسکول میں ٹیچنگ شروع کی۔ شروع میں تو نیاپن محسوس ہوا، مگر پھر وہی لگی بندی روٹین سے سب کچھ ہونے لگا۔ بس ہمایوں کا فون آتا تو اس میں جیسے نئی جان پڑ جاتی۔ ایمبیسی سے بھی اسے چند لیٹر موصول ہو چکے تھے۔ یہاں پر اس کی فائل کھل چکی تھی۔ انہوں نے اسے انٹرویو کے لیے بھی بلوایا، پھر اس کا میڈیکل بھی ہو گیا۔ وقت اس قدر تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا گویا پر لگائے اڑ رہا ہو، پتہ بھی نہ چلا، اور 3 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ اسی دوران انگلینڈ سے ہمایوں کے والدین کا خط موصول ہوا کہ ہم لوگ ایشیا کی رخصتی کرنا چاہتے ہیں۔ فی الحال تو ہمایوں نہیں آ سکتا، ہم اپنے چند قریبی عزیزوں کے ساتھ رخصتی کروا لیں گے اور جب ویزا مل جائے گا تو اسے ساتھ لے جائیں گے۔ جب تک وہ کوئٹہ میں ان کی بہن ہمایوں کی پھوپھی کے گھر رہے گی۔ امی بابا دونوں ہی رخصتی کے اس طریقے کے خلاف تھے، اور ویسے بھی دولہا کے بغیر دلہن کی رخصتی یہ تو عجیب سی بات تھی۔ بابا نے انہیں لکھ دیا کہ اس طرح سے کرنا تو ان کے لیے ممکن نہیں۔ ہاں ہمایوں آپ لوگوں کے ساتھ آئے تو جب کہیں گے ہم رخصتی کر دیں گے۔ ایشا آپ ہی کی امانت ہے، مگر جو طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے سے آ کر لے کر جائیں۔ بابا کو خط لکھے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے، مگر اس کے خط کے جواب میں ان لوگوں نے تو جیسے چپ سادھ لی۔ اس روز امی بابا پڑوس میں تقریب کے لیے گئے ہوئے تھے کہ ہمایوں کا فون آ گیا۔ وہ تو جیسے کھل اٹھی، لیکن اس نے محسوس کیا ہمایوں کے انداز میں وہ گم جوشی والہانہ پن مفقود تھا جو اکثر و بیشتر فون پر ان کا خاصہ ہوا کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے زور دے کر کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے والدین کو سمجھائے اور انہیں اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کرے کہ وہ اس کی رخصتی طے کر دیں۔ لیکن کیوں؟ آپ بھی ایسا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے یہ سب؟ اگر ممکن نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے حالات کے لیے تیار کر لو، اور مائنڈ یو آنے والے حالات کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوگی، اوکے؟ کیسا لہجہ تھا ان کے اندر، کرواہٹ گھول گیا۔ ہمایوں ہومی پلیز، وہ کریڈٹ پر ہاتھ مارتی چلاتی رہی، لیکن لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ وہ وہیں کارپیٹ پر نڈھال سی بیٹھ گئی، آنکھوں میں ستارے سے جھلملانے لگے۔ آخر کیوں اس لہجے میں اس طرح بات کی ہمایوں نے؟ آخر کیوں یہ لوگ ہمایوں کے بغیر رخصتی کرنے پر اتنا زور دے رہے ہیں؟ اور ہمایوں بھی کیا یہ وہی ہمایوں تھے جن کے کہے گئے خوبصورت لفظوں کے سحر سے میں اب بھی نہیں نکل سکی؟ یہ لہجہ جس میں کرواہٹ گھلی ہوئی تھی، کبھی یہی لہجہ حلاوتوں سے بھرپور تھا، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہوئی؟ وہ ہر پہلو سے سوچ کر تھک گئی تھی، مگر اسے اپنے دانست میں اس کی کوئی وجہ سمجھ نہ آتی تھی۔ امی کو بھی اس نے فون کے متعلق بتایا، وہ بھی پریشان ہو گئی۔ بابا نے خود 1-2 مرتبہ فون کیا، مگر وہ لوگ گھر پر نہ مل سکے۔ بابا ہنوز فکر مند تھے، کیونکہ اس واقعے کو گزرے بھی 3-4 ماہ ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے دوبارہ فون کیا، نہ ہی خط لکھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگتا جیسے کچھ ہونے والا ہے، جیسے کسی موجیں مارتے بھپرتے سمندر کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی سکوت میں طاری تھا، عجیب بے سکونی سی پرسکونی تھی۔ اسی دوران اس کا ویزا ایشو ہو گیا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ امی بابا بھی خوش تھے۔ بابا نے ان لوگوں کو انگلینڈ فیکس بھی کیا کہ ویزا مل گیا ہے، آپ لوگ اب اپنے آنے کے متعلق بتائیں، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ آیا۔ اب تو یہ لوگ سخت فکرمند ہو گئے تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ عمران نے پھوپھا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ امریکہ گئی ہوئی ہیں۔ سبھی لوگ سخت پریشان تھے کہ نہ جانے اب کیا ہوا۔ کبھی خیال آتا کہ ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ، لیکن دل ان سب پہلوؤں کو رد کر دیتا۔ دل کہتا کوئی بات ضرور ہے، یہ سب بلا وجہ نہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ ہی تو سمجھ سے بالاتر ہو گئی تھی۔ ابھی ویزا ایشو ہوئے شاید 15 دن ہوئے تھے کہ ایمبیسی سے لیٹر موصول ہوا کہ آپ اپنا ویزے کے لیے ایمبیسی آئیں۔
وہاں پر انہوں نے اس کے سامنے اس کے ویزے پر ریڈ لائن لگا دی اور تعصب بھری نظروں سے اس کے سمت دیکھا۔ محترمہ، ہمیں افسوس ہے۔ جی کیا مطلب؟ ہمیں افسوس ہے کہ آپ کا ویزا ہمیں کینسل کرنا پڑ رہا ہے۔ کینسل؟ لیکن کیوں؟ وہ سخت حیران تھی۔ دیکھیے محترمہ، وہاں سے مسٹر ہمایوں کمال نے آپ کی فائل بند کروا دی اور انہوں نے ہی آپ کا ویزا بھی کینسل کروایا ہے۔ میرا خیال آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ہمایوں تو۔ جی ہم نے وہاں سے باقاعدہ تصدیق کے بعد ہی آپ سے ویزا منگوایا ہے۔ اس دوران اگر آپ انگلینڈ پہنچ بھی جاتی تو آپ کو ایئرپورٹ سے ہی واپس آنا پڑتا۔ میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو وہاں بلانا ہی نہیں چاہتے، ورنہ اس طرح ویزا کینسل کروا دینا سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کے والدین نے شاید رشتہ طے کرتے وقت کوئی چھان بین نہیں کی تھی، ورنہ آپ کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آئی ایم سوری۔ آفیسر نے اچھی خاصی لمبی گفتگو کی، لیکن وہ کچھ سن ہی کب رہی تھی۔ وہ تو سن سی بیٹھی رہ گئی۔ آفیسر نے ایک بار پھر معذرت کی۔ وہ چپ چاپ کسی معمول کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے نہیں خبر کہ کس طرح وہ وہاں سے باہر نکلی اور کس طرح خاموشی سے بابا کے ساتھ گھر چلی آئی۔ گو راستے میں بابا نے لاکھ پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا، مگر وہ بدستور خاموش رہی، اور یہ خاموشی گھر آ کر ٹوٹی جب اس نے اشکوں سے لبریز آنکھیں لیے انہیں تفصیل بتائی۔ امی اور بابا سکتے میں آ گئے۔ عالیہ آنٹی کو فون کر کے بلوایا گیا۔ انکل تو گھر پہ نہ تھے، البتہ آنٹی نگار کے ساتھ چلی آئیں۔ یہ سچویشن انہیں بھی پریشان کر گئی، لیکن امی بابا کو تسلیاں دینے لگی، گویا کہ یہ طفل تسلیاں تھیں، لیکن اس وقت شاید انہی کی ضرورت تھی۔ عائشہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور نگاروں سے چپ کروا کے تھک گئی تھی۔ بس کرو، کیا ہو گیا ہے یار، دیکھو چپ ہو جاؤ ورنہ میں بھی رو دوں گی۔ نگار، ہمایوں نے ایسا کیوں کیا؟ ٹیک اٹ ایزی، ہو سکتا ہے یہ ہومی بھائی نے نہ کروایا ہو، کسی اور کی شرارت ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تم خود کو ہلکان نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نگار نے کچھ اتنے اچھے انداز میں اسے تسلیاں دی کہ اس کے بہتے اشک تھم گئے، لیکن اشکوں کا یہ سمندر اس روز پوری شدت کے ساتھ بہہ نکلا جب اس نے دھڑکتے دل اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ وہ لفافہ چاک کیا جس میں اس کی بے بربادی کا پیغام درج تھا۔ پھر تو ایک قیامت تھی کہ جو اس پر ٹوٹ گئی۔ ہمایوں نے بلا جواز، بنا کسی تمہید کے وہ سب کچھ کر دیا جو حلال اور جائز ہوتے ہوئے بھی خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ترین عمل ہے، جس پر عرش الہی لرز جاتا، فرشتے ملامت کرتے ہیں، اور یہ معاشرہ تو طلاق یافتہ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ امی بابا جیسے ڈھہ گئے تھے۔ کیسا ظلم ہو گیا ان کی بے گناہ بچی پر، یہ کون سے جرم کی سزا تھی؟ وہ تینوں ہی سمجھنے سے قاصر تھے۔ ہر مانسی بیٹی کے بسنے سے پہلے ہی لٹ جانے پر دونوں اشک ریز تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ بابا کے آنسو ان کے دل پہ گر رہے تھے اور امی اس کا سر اپنے زانوں پر رکھے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے آنسوؤں سے بھگو رہی تھی۔ میں کہتی تھی نا جلد بازی نہ کرے، اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، مگر آپ نے میری ایک نہ سنی۔ بہن کی محبت اس قدر غالب آئی کہ بیٹی کی زندگی داو پر لگا دی۔ پلیز پلیز مجھے کچھ سوچنے دے، بابا نے ہاتھ اٹھا کر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے اب سوچنے کا وقت ہے ہی کہاں، مجھے یہی خدشہ تھا، میرا دل کہتا تھا کہ یہ ضرور عمرانہ کی کوئی چال ہے، ورنہ وہ ہمارے لیے کبھی اتنی مخلص نہیں ہو سکتی۔ ماں کی ڈنک مارنے والی فطرت تھی تو بیٹی یہ خصلت کیسے نہ پاتی؟ ہاں شاید تم ٹھیک کہتی ہو اماں، اسی لیے منع کرتی تھی کہ چچی بیگم ان کی اولاد سے دور رہنا، لیکن میں نے تو سوچا تھا کہ اگر وہ خلوص نیت سے ہاتھ بڑھا رہی ہیں تو پھر مجھے بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا۔ بابا کسی نادیدہ شے پر نظر جمائے دکھی لہجے میں بول رہے تھے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میری اعلیٰ ظرفی میری بیٹی کی خوشیوں کو جلا کر رکھ دے گی۔ بیٹا بیٹا عائشہ، وہ اچانک ان کے قریب آ کر بیٹھ کے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا تو مجھے معاف کر دے، میں تیرا گناہ گار ہوں، معاف کر دے مجھے میرے بچے۔ میں نے تو چاہا تھا کہ قدم قدم خوشیوں سے کھیلے، پر مجھے کیا معلوم تھا کہ میں ہی کانٹے بونے چاہ رہا ہوں۔ اتنے لمبے چوڑے بابا اس کی پیشانی چوم کر بے اختیار رو پڑے۔ نہیں بابا، جو کچھ ہوا میرے نصیب کا لکھا تھا، میرے مقدر کی سیاہی ہے، آپ کا کوئی دوش نہیں بابا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں میرے پیارے بابا۔ وہ بابا کے ہاتھ چومتی اور روتی رہی کہ یہ تو تقدیر کا لکھا تھا۔ جگمگاتے اور چمکدار ستارے اس کی ہتھیلیوں پر اترے اور بجھ گئے۔ اس نے اسکول بھی چھوڑ دیا تھا کہ اس کی ساتھی ٹیچرز کو اس واقعے کے بارے میں علم ہو چکا تھا اور ان کے ہمدردیوں میں لپٹے طنز اور اسے مورد الزام ٹھہراتی نگاہیں سہنے کی عائشہ میں تاب نہ تھی، بلکہ اسکول تو کیا اس نے کہیں بھی آنا جانا چھوڑ رکھا تھا کہ لوگ تو بس چبھتی ہوئی نظروں سے ٹٹولنا جانتے ہیں اور ان کے اندر پڑنے والی دراڑیں کون دیکھے گا، اور شریانوں میں دوڑتی ہوئی کرچیاں کسے نظر آئیں گی بھلا؟ ایسے میں نگار بھی یہاں نہ تھی جو اس کا دکھ شیئر کرتے۔ وہ لوگ تو اس پر ٹوٹنے والی قیامت سے یکسر لا علم تھے۔ سجلات اب میجر ہو گیا تھا اور وہ لوگ اسی کے پاس کراچی گئے ہوئے تھے۔ اب یہ اتفاق ہی تھا کہ ان چند سالوں میں سچی سے اس کی تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جن دنوں اس کے ویزے کے سلسلے میں انٹرویوز ہو رہے تھے وہ آیا تھا اور اسے ہمایوں کے سنگ
خوش رہنے کی ڈھیروں دعائیں دے گیا تھا۔ ہاں تم کیا جانو سے جی کہ ہمایوں کے حوالے سے میں دکھوں میں لپٹی ہوئی کتنی خوشیاں سمیٹی ہیں کہ اب تو ان کے بوجھ سے آنچل بھی تار تار ہو گیا ہے۔ دن بھر تو وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتی، لیکن شام کے اترتے ہی جیسے اس کے وجود کا خالی پن مزید بڑھ جاتا، اور پھر رات کے ساتھ ہی دو بولتی ہوئی آنکھیں بھی اتر آتی، اور اس کے وجود کی ریت ریت گلیوں میں ٹوٹے خوابوں کے ساتھ سمیٹے شب بھر بکھری ٹوٹی خواہشوں کے نوحے گاتی ہنستی، اور اس کے وجود کے خالی پن پردے تک اور دور تک چلی جاتی۔ کل تک جہاں ایک اچھوتا لمس ایک مہکتا احساس عطا کرتا تھا، وہاں پیشانی پر یکا یک جلن کا احساس ہونے لگا۔ بے ساختہ اس نے ماتھے کو یوں رگڑا جیسے کسی چیز کو پونچھنا چاہ رہی ہو۔ دانے ہاتھ کی پشت کے جہاں ولین بوسہ لب سے کبھی گلاب جاگے تھے، آج جیسے اس گلاب ہتھیلی پر انگارہ دہک رہا ہو۔ اس نے پورا ہاتھ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں ڈال دیا۔ حدت تھی کہ پھر بھی کم نہ ہوتی تھی۔ چلے جاؤ ہمایوں کمال، پلیز نکل جاؤ میری زندگی سے، میرے دل کی حدوں سے بھی دور ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ وہ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ اس نے کلائی میں پڑی بریسلیٹ نوچ پھینکی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں، اور ایک روز تم سے اپنا حساب ضرور وصول کروں گی، اور وہ روز روز محشر ہوگا۔ تم یاد رکھنا ہمایوں کمال۔ پھر آنکھیں آنسوؤں سے خالی ہوگی، مگر دکھ تھا کہ وہیں ٹھہرا تھا۔ کسک تھی کہ مدھم نہ ہوئی۔ مؤذن کی در و دیواج گاتی ہوئی آواز پر اس نے اٹھ کر وضو کیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئی کہ خدا اگر دکھ دیتا ہے تو اس کا بہترین مداوا بھی عطا کرتا ہے۔ وہ تو ہے ہی جلتے دلوں پر مرہم رکھنے والا۔ وہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اور وہی کرتا ہے جسے وہ اپنے پیارے بندے کے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ بس ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ اس نے دوبارہ سے اسکول جوائن کر لیا۔ امی بابا اس کے اس فیصلے سے بے حد خوش تھے کہ وہ اپنے بنائے قول سے باہر تو نکلی۔ بچے بھی اپنی پیاری ٹیچر کی واپسی پر خوش تھے، ساتھ ہی ٹیچرز نے بھی بظاہر تو خوش دلی سے استقبال کیا، مگر اب اسے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس روز وہ اسکول سے واپس آئی تو نگار اور عالیہ آنٹی آئی ہوئی تھیں۔ اس نے بڑھ کر سلام کیا، اور ماحول پر چھائی اداسی محسوس کر کے وہ سمجھ گئی کہ امی انہیں سب کچھ بتا چکی ہیں۔ وہ وہیں فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ امی جی سخت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا کھلائیں ورنہ تو یہ چوہے یوں ہی ادھم مچائے رکھیں گے۔ وہ ماحول کی اداسی کم کرنے کو بولی، مگر اداسی تو جیسے ٹھہر گئی تھی۔ میری جان، تم پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹ گئی اور ہم بے خبر رہے۔ دکھوں کا بوجھ آپ نے اکیلے ہی سہ لیا، کم از کم خبر تو کر دیتے نا۔ عالیہ آنٹی نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور امی سے شکوہ کرنے لگی۔ جیسے بڑے اعزاز کی بات تھی نا، خبر کر دیتے۔ اور یہ کون سا ان سے الگ ہے تو اسی خاندان کی بہو، کہیں نہ کہیں سے تو وہ ایک ہی ہوگی نا۔ امی جو ان سے بھی سخت بدگماں تھی، دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب تھی۔ بھابھی میں کیا کہوں آپ سے، میں تو خود سخت شرمندہ ہوں۔ آنٹی نے امی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بس عالیہ دیکھ لو، عمرانہ نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت سب کچھ کروایا اور ہمایوں اور اس کے والدین کو مہرے کے طور پر استعمال کیا۔ امی یہی کہہ سکی۔ کمال ہے، کوئی دشمنی میں اس حد تک بھی جاتا ہے۔ وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں، آخر چچی بیگم کی اولاد ہے نا۔ انتہا درجے کی نفرت تھی ان کے لہجے میں۔ بس بھابھی دل چھوٹا نہ کریں، ضرور اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ شکر کریں کہ ہم نے ان کی باتوں میں آ کر رخصتی نہیں کی، جانے اس طرح رخصتی کروانے سے ان کا کیا مقصد تھا۔ سوچے تو صحیح، اگر وہ بیاہ کر جاتی تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ سات سمندر پار انہوں نے ہماری بیٹی کا کیا حشر کیا۔ ابھی تو عائشہ ہمارے گھر میں موجود ہے نا، بس یہی سمجھے کہ اللہ نے بر وقت بچا لیا۔ سر کا آنچل تو سلامت ہے نا، ابھی تو ہمارے بیر گرے ہیں، ہم اٹھا سکتے ہیں۔ شکر کرے تیل نہیں گرا، ہماری عائشہ اسی طرح پاک دامن ہے۔ عالیہ آنٹی اتنے اچھے طریقے سے دلاسا دے رہی تھی کہ انہیں سمجھا رہی تھی کہ وہ اپنے کچھ دیر قبل کی سوچ پر شرمندہ ہو گئیں۔ گو کہ اس وقت عائشہ کا ناپسندیدہ موضوع چھڑا ہوا تھا، لیکن وہ ان کے درمیان سے اٹھ کر جانا نہیں چاہتی تھی، شاید بہادری کے اظہار کے طور پر۔ گو کہ نگار اس کی آنکھوں میں چمکتے ستارے سے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی مشکل یہ تھی کہ وہ اسے تسلی نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے دکھ کے آگے اسے اپنی تسلیاں جھوٹی لگتیں، اور جھوٹے دلاسے دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی کافی عرصہ بیت گیا۔ اس دوران نرگس پھپھو اس کے لیے ایک دو رشتے لائیں اور ان لوگوں کو وہ پسند بھی آ گئی، لیکن جب پھپھو نے امی کے کہنے پر انہیں اس کے نکاح اور طلاق کے بارے میں بتایا تو انہوں نے پلٹ کر دوبارہ نہ دیکھا۔ چھوٹی خالہ نے بھی بات چلانے کی کوشش کی، مگر رشتے کے لیے آنے والوں کی صاف کوئی ان سب کا دکھ ہرا کر گئی۔ پھر تو اس نے امی کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ اس کے لیے ایسی کوئی کوشش نہ کریں کہ اسے نہیں کرنی شادی۔
کیونکہ اس کے ماتھے پر داغ تھا، اور داغ بھی ایسا جو 7 سمندروں کے پانی سے بھی نہ دھل سکتا تھا۔ اس روز محلے میں ہی کنزا کی شادی تھی۔ کنزا اس کی اسکول کی کولیگ تھی اور عائشہ سے اس کی اچھی خاصی فرینڈ شپ تھی۔ کنزا نے چونکہ بس اصرار سے بلایا تھا، لہٰذا امی کے ساتھ وہ بھی تیار ہو گئی۔ چلے امی، ہلکی سی لپسٹک لگا کر وہ تیار کھڑی تھی۔ امی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ را سلک کے بوٹل گرین کرتے اور موتیا وائٹ را سلک کے ہی چوڑیدار پاجامے کے ساتھ ڈبل شیڈ کے کامدانی دوپٹے میں وہ بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ گندمی رنگت کھلی پڑی تھی، پاؤں میں کولہا پوری چپل کس قدر بھلی لگ رہی تھی۔ آج کئی روز بعد وہ اتنے بھرپور انداز میں تیار ہوئی تھی۔ کاش میری بیٹی، تیری قسمت بھی ایسی ہی پیاری ہوتی، تیرے مقدر میں تیری صورت جیسے اجالے ہوتے، یا پھر میرے ہی بس میں ہوتا تو میں جہاں کی تمام خوشیاں تیرے پلوں میں باندھ دیتی۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتے سوچتی گئی، امی کیا ہوا؟ کچھ نہیں میری جان۔ وہاں اس کی دوسری کولیگز اور محلے کی دوسری لڑکیاں ڈھولک لیے گانے بجانے میں مصروف تھی، وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ ان سب نے سرخ گلاب اور موتی کے پھولوں کے خوبصورت گجرے پہن رکھے تھے۔ افشاں نے اپنی کلائی سے گجرا اتار کر اس کے منع کرنے کے باوجود اس کی کلائی میں منتقل کر دیا۔ قریب بیٹھی 2 خواتین اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے محسوس بھی کیا اور یوں ہی بیٹھی رہی۔ ارے تم بھی ہمارا ساتھ دو نا، فریہ نے گانے کے دوران میں اسے متوجہ کیا۔ یہ کیا کسی کا ساتھ دیں گی؟ ان کا تو خود کوئی ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ یہ نجمہ تھی اس کی کولیگ، جو نہ جانے کس حساب میں اس سے جیلس تھی شروع دن سے۔ افشاں نے اس کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کر نجمہ کو سرزنش کی اور عائشہ کو اپنے قریب بلایا، لیکن وہ دل میں اٹھنے والے درد کو چھپا کر خود کو نارمل پوز کرتی اٹھ کر اندر کنزا کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ پھر کنزا کو رسم ادا کرنے کے لیے باہر لانے کو کہا گیا۔ چونکہ کمرے میں وہ اور سمیرا اور کنزا کی کزن ہی تھی، سو وہ دونوں سے تھامے باہر لے آئیں اور اسے چوکی پر بٹھایا اور پاس پڑے تھالوں میں سے ایک گجرا اٹھا کر اس کے ہاتھ میں باندھ دیا اور مٹھائی کھلائی۔ سمیرا نے بھی ایسے ہی کیا کہ وہ دلہن کی فرینڈ بھی تھی۔ اے جی اس کو تو ہٹاؤ، دلہن کے پاس سے خام خواہ میں لے کر بدشگونی کر دی۔ ارے یہ کام تو سہاگنوں کے کرنے کا مطلقہ، اور بیواؤں سے بھی کبھی کسی نے شگن کی رسم ادا کروائی ہے بھلا؟ جانے کون تھی جو زہر اگل رہی تھی؟ ارے تو خود احساس کرنا چاہیے نا۔ یہ دوسری آواز تھی، الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں اتر گیا۔ شدید دکھ سے اس کا دل دہل گیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی اور تھوڑی دور بیٹھی امی سے سر درد کا بہانہ کر کے آنکھوں میں چھائی دھند لیے باہر گھر آ گئی۔ بابا ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ تالا کھول کر سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ واقعی ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، مجھے خود ہی احساس کرنا چاہیے تھا نا۔ اب کسی بھی خوشی میں خوش ہونے کا مجھے کوئی حق جو نہیں پہنچتا، میں کیوں گئی وہاں؟ مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اشکوں کا ریلا بہہ نکلا۔ پتہ نہیں یہ سارے آنسو آخر ایک ساتھ ہی کیوں نہیں بہہ جاتے؟ کتنے ظالم ہوتے ہیں نا یہ دنیا والے، نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں احساسات کو کرچی کرچی کر دیتے ہیں۔ بڑی ہی بے حسی سے زبان کے الفاظ کے بھالوں سے زخموں کو یوں کریدتے ہیں، ایسے کھرچتے ہیں کہ ہر انگلی سے لہو ٹپکنے لگتا ہے۔ سجلات آج کافی عرصے کے بعد ادھر آیا تھا۔ درمیان میں کتنا بہت سا وقت گزر گیا تھا۔ اس تمام عرصے میں اتفاق ایسا ہوا کہ وہ آ ہی نہ سکا، چاہنے کے باوجود۔ عائشہ کے ساتھ ہونے والے واقعے کی اطلاع اسے بھی ملی تھی، لیکن ان دنوں اس کے ایگزامز ہو رہے تھے۔ کچھ تو مصروفیت کی بنا پر وہ فون بھی نہ کر سکا، اور کچھ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ اپنے آپ کو سنبھال لے۔ کچھ بھی ہو، وہ اسے ٹوٹا ہوا اور بکھرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر کو وہ اس کی عزیز ترین کزن تھی۔ کل رات ہی وہ کراچی سے آیا تھا اور اس وقت ان کے گھر کے باہر موجود تھا۔ دروازے کو دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر آ گیا۔ خاموشی تھی، شاید گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن دروازہ اس بات کی نفی کر رہا تھا۔ اس نے صحن میں کھڑے ہو کر 1-2 آوازیں دیں، پھر عائشہ کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر اسی طرف آ گیا۔ دروازے میں داخل ہوا ہی تھا کہ مسلے ہوئی بے دردی سے پھینکے کے گجرے نے قدموں کو آن چوم لیا۔ اس نے جھک کر ان بچے کچے پھولوں کو اٹھا اور گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سسکیوں سے لرزتے وجود کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ عائشہ ہی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر یوں ہی کھڑا ہی اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھایا، عائشہ! انتہائی پیار سے اسے پکارا۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ عائشہ! اب کی بار سجلات نے اسے کندھے سے تھام کر کھڑا کر دیا، اور وہ تو شاید کسی سہارے کی ہی متمنا تھی۔ بے ساختہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر ایک بار پھر سے بے طرح رو دی۔ عائشہ! وہ اس کے اس طرح کندھے پر سر رکھنے پر تھوڑا سا جھجک گیا، لیکن اس وقت عائشہ کو شاید کسی جذباتی سہارے کی ہی ضرورت تھی۔ وہ ہولے ہولے اس کا سر تھپ تھپانے لگا۔ بہادر بنو عائشہ، ایسے تو زندگی نہیں گزرتی نا۔ حالات کو فیس کرنا سیکھو، ڈٹ کر بہادری سے مقابلہ کرو۔ ایسے رونے سے بھلا کیا حاصل ہو؟ بولو یار، میں تو تمہیں بہت ہمت والی سمجھتا تھا۔ چلو شاباش، آنسو پونچھو۔
سجلات نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا، سامنے بٹھایا اور کوریڈور میں رکھے فریج میں سے ٹھنڈا پانی لا کر اسے پلایا۔ اتنی دیر میں وہ خود بھی کافی سنبھل چکی تھی۔ دل کا غبار آنسو بن کر بہہ نکلا تو دل ہلکا ہو گیا۔ چلو اب بتاؤ کیا ہوا؟ یوں دھواں دھار رونے کی کیا وجہ تھی؟ وہ پلنگ سے ٹیک لگا کر بہت نرمی اور پیار سے گویا ہوا۔ عائشہ نے اب کی بار اسے غور سے دیکھا۔ فیروزی اور بلیک چیک دار شرٹ اور بلیک پینٹ اس کے لمبے قد اور کثرتی جسم پر بہت سوٹ کر رہی تھی۔ چہرے پر ایک طرح کا وقار تھا، لہجے میں ٹھہراؤ سا تھا۔ وہ لاؤبالی اور بے پرواہ سجلات تو اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ یہ تو ایک سوبر اور گریسفل آفیسر تھا، میجر سجلات علی گیلانی۔ کتنا تبدیل ہو گیا تھا وہ۔ اب اگر معائنہ مکمل ہو گیا ہو تو مجھے واقعے کی رپورٹ پیش کی جائے۔ سجلات نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ جو بغور اس کا معائنہ کر رہی تھی جھیپ سی گئی اور پھر اس کو مہندی میں پیش آنے والے واقعے کے متعلق بتاتی رہی۔ لا حول ولا قوت! ساری بات سن کر وہ جھلا گیا۔ بہت فضول لڑکی ہو تم، یہ بھی کوئی بات تھی بھلا؟ سر جی یہ کوئی بات نہیں ہے، کیا میرے پندار کو ٹھیس پہنچی ہے؟ میں نے اپنی انسلٹ فیل کی اور تم کہتے ہو کہ ارے پاگل لڑکی، تمہارا پندار تو قدم قدم پر کرچی ہوگا، تمہیں ہر بار ان کرچیوں کو سمیٹنا ہوگا، پھر سے جوڑنا ہوگا، دنیا کا مقابلہ ایسے ہی کرنا ہوگا، ورنہ یہ ظالم زمانہ تمہیں اور تمہارے احساسات کو رونتا ہوا گزر جائے گا۔ جو کچھ ہوا جب اس میں تمہاری کوئی خطا ہی نہیں تو پھر یہ منہ چھپا کر جینا کیسا؟ بھول جاؤ کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی آیا تھا۔ وہ پورے خلوص کے ساتھ اس کے ساتھ مخاطب تھا، اس کے زخموں پر شبنم رکھ رہا تھا۔ لیکن سچی یہ بات تو تم کہہ رہے ہو نا، حقیقت تو یہ ہے کہ میرے ماتھے کا داغ ایسے روشن ہے جیسے رات کے ماتھے پر چاند۔ سجلات نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ باٹل گرین کلر کے کرتے پاجامے میں، سرخ سرخ آنکھوں اور سرخ سی ناک لیے دکھی لہجے میں بولتی وہ اسے ایک دم بے تحاشا اچھی لگی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے سر کو ہلایا تو کانوں میں لٹکتی سلور جھمکیاں اس کے گالوں کو چوم گئی اور سجلات کو یہ منظر بہت بھایا۔ ویسے ایک بات ہے مائی ڈیئر کہ رات کے ماتھے پر جو داغ لگا ہے وہ اس رات کی خوشنمائی میں اضافے کا سبب ہے نا؟ اس نے شوخی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن بس نو مور آرگومنٹس۔ سجلات نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ لڑکی کوئی اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوا تمہارے ساتھ، روزانہ ایسے نہ جانے کتنے واقعات لڑکیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اب وہ سب تمہاری طرح ریاکٹ تو نہیں کرتی نا؟ بس بات یہ ہے کہ تم نے دل پر لے لیا اور نتیجتاً تم شدید کمپلیکس کا شکار ہو، تم اپنے آپ کو ریجیکٹڈ محسوس کرتی ہو، جیسے تمہاری ذات کی نفی کی گئی ہو، ہے نا یہی بات؟ اس کے سوالیہ انداز پر عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ حقیقتاً اس کے دل کی بات پا گیا تھا، 100% یہی بات تھی۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ سب تو ایک کھیل تھا، ایک چال تھی، تم نہ ہوتی تو یہ گیم کسی اور طریقے سے کھیلا جاتا۔ تم ایسے سمجھو نا کہ وہ تمہاری ذات میں انوالو ہی نہیں تھا، وہ تو ایک ڈھونگ کر رہا تھا، تو جب وہ تم میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا تو وہ تمہاری ذات کی نفی کیسے کرے گا؟ وہ تو خود ایک مہرا تھا۔ مہرا سمجھتی ہو نا؟ بس اب بہت ہو چکی، تم لعنت بھیجو اس پر، جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ جب بیتی ہوئی چیزیں بہت تکلیف دہ اور کربناک ہوتی ہیں تو پھر کیوں نہ انہیں بھلا دیا جائے؟ لاؤ پھر بڑھاؤ ہاتھ اور وعدہ کرو کہ میری باتوں پر عمل کرو گی، اب کسی کی بات پر بھی جان نہیں جلاؤ گی۔ عائشہ نے ہاتھ بڑھایا اور سجلات نے وہ مرمری سا ہاتھ تھام کر ہلکے سے دبا کر چھوڑ دیا۔ چلو پہلے والی عائشہ بن کر دکھاؤ۔ سجلات نے شوخی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ جواب میں اسے منہ چڑھا کر ہنس دی کہ اب اس کے دل پر کوئی بار نہ تھا۔ سجلات نے کچھ اس طرح اس کا درد سمجھا اور رفع کیا کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا۔ اچھا چلتا ہوں اور یاد رکھوں گا کہ میجر بن کر پہلی بار آیا تو نمکین آنسوؤں سے تواضع کی گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے ڈیئر، چائے ادھار رہی، چلتا ہوں۔ امی کوئی بھی دوست آئے تو کہیے گا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ اس نے کرسی ذرا سی دھکیلی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا کھانا تو ٹھیک سے کھاؤ نا؟ نہیں امی، سر کچھ بھاری سا ہو رہا ہے، تھوڑا آرام کروں گا۔ اس نے کنپٹیوں کو دونوں ہاتھوں سے دبایا۔ سر جی میں سر دبا دوں؟ نگار نے پیار سے بھائی کو دیکھا۔ نہیں بس تھوڑا آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ اوپر آ کر اس نے جوتے اتارے اور پینٹ شرٹ سمیت ہی بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ عجیب سی طبیعت ہو رہی تھی۔ آنکھیں موندے موندے اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا تو ساتھ ہی خاصے مرجھائے ہوئے پھولوں کا وہ گجرا بھی نکل آیا جو اس نے بالکل غیر ارادی طور پر اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ گجرے کے ساتھ ہی گویا وہ گالوں کو چومتے ہوئے سلور جھمکوں کا منظر بھی روشن ہو گیا۔ اس نے تصور میں ہی اس کے سر کو ہلایا تو جھمکے ایک بار پھر گالوں پر ہنسنے لگے۔ چند لمحوں تک وہ تصور میں یہی کھیل دہراتا اور مسکراتا رہا، پھر اچانک آنکھیں کھول کر سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنی اس اچانک کیفیت پر سخت حیران تھا۔ کیوں سوچنے لگا ہوں میں اس بارے میں؟ کیا میں اسے پسند کرنے لگا ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اندر سے مثبت جواب آیا تو وہ ششدر رہ گیا۔ لیکن اتنی جلدی؟ ایک لمحے میں ایک لمحہ ہی تو ہوتا ہے جو پل ہی پل میں دنیا بدل ڈالتا ہے۔ یہ وہی ایک لمحہ ہوتا ہے جو صدیاں گزرنے پر بھی ٹھہرا رہتا ہے۔
تو بیٹا سجلات، تم پر بھی اس لمحے کا جادو چل چکا ہے۔ دل کی دھڑکنوں نے گویا چاہتوں کے رباب پر خوشیوں کی سریلی میٹھی سی دھن چھیڑ دی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے کندھے کو چھوا جس پر سر رکھ کر اس نے ڈھیروں موتی لٹائے تھے۔ اپنے اس فیصلے پر مطمئن ہو کر وہ سیٹی پر کوئی شوق سے دھن گنگناتا ہوا اٹھا اور سلیپنگ سوٹ پہن کر سکون سے لیٹ گیا۔ نگار، اس نے صوفے پر نیم دراز ٹی وی پروگرام دیکھتی نگار کو پکارا۔ ہاں کہو۔ تم غور سے سنو تو اس کو اسی کے طریقے سے بیٹھے رہنے پر تب چڑھ گئی۔ ارے بابا تم کہو تو میں سن رہی ہوں۔ نظریں اب بھی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ دیکھو میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نگار کو چونکانے کے لیے بلا وجہ کی تمہید بانے کے بجائے ڈائریکٹ بات کر دی، اور وہ واقعی نہ صرف چونک کر سیدھی ہو گئی بلکہ چھلانگ لگا کر اس کے سر پر پہنچ گئی۔ کیا سچی میں کیا سن رہی ہوں؟ تمہیں کچھ پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نگار نے پوری آنکھیں کھول دی۔ اس کی حیرانی بجا تھی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھی یہ بات۔ یس مائی ڈیئر سسٹر، یہ ماں بدولت کا پہلا اور آخری فیصلہ ہے۔ نہیں، نگار نے بے ہوش ہو جانے کی ناکام کوشش کی۔ اب تم اپنا پورا کھلا ہوا منہ اور آنکھیں بند کرو، مجھے بتاؤ کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا؟ صحیح؟ ارے 100% درست کہو سجی، کمال ہے، مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہ آیا؟ نگار نے اپنا ہاتھ ماتھے پر مارتے ہوئے کہا۔ ویسے بھائی آپس کی بات ہے، تمہیں بھی یہ خیال کیوں کرایا؟ بس یوں سمجھو کہ ایک کمزور لمحے نے مجھے بے بس کر دیا۔ میجر سجلات چاروں شانے چت ہو گئے۔ میں نہیں جانتا، بس ایک لمحے میں مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے یار۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جذب کے عالم میں کہا۔ دیکھ لو بھائی، یہ ایک لمحے میں ہونے والی محبت کئی لمحاتی ہی ثابت نہ ہو۔ ارے میں اٹل ہوں اپنے ارادوں میں، اور یہ لمحہ میری پوری زندگی پر سمجھو کہ محیط ہو گیا ہے۔ اچھا سنو، اب یہ بتاؤ کہ امی کا کیا رد عمل ہوگا اور کیسے بتایا جائے امی کو؟ بہن کو رازدار بنانے کے بعد اب اسے ماں کی فکر ستانے لگی۔ اصل میں چاہتا ہوں کہ عائشہ کو کچھ کہنے سے پہلے امی بابا سے بات کر لوں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، جلدی سے امی سے بات کر لو۔ اور امی سے بات کرنے سے پہلے اس نے ابو سے بات کی۔ ابو تو اس کی توقع سے زیادہ خوش ہوئے اور اس کے اس اقدام کو بھرپور انداز میں سراہا، اور امی سے وہ خود بات کریں گے کہہ کر انہوں نے سجلات کو بڑی فکر سے آزاد کر دیا۔ پھر انہوں نے امی سے خود بات کی، اور اس کے اور نگار کے لیے یہ بات بہت حیران کن اور خوش کن تھی کہ امی چوں چرا کیے بغیر ہی مان گئی۔ وہ واقعی ان روایتی ماؤں میں سے نہیں تھیں جو کہ اولاد کی خوشیوں سے زیادہ اپنی انا کو عزیز رکھتی ہیں۔ اماں آپ خوش ہیں نا میرے فیصلے سے؟ اس شام وہ ان کی گود میں سر رکھے آنکھیں مودے لیٹا ہوا تھا۔ بہت خوش میری جان۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ عمران آپا نے جو زیادتی کی اور ہم سے نادانستگی میں جو ظلم کروایا، شاید اس عمل سے اس کی تلافی ہو سکے۔ عائشہ بہت اچھی لڑکی ہے، اسے کبھی بھی گزرے لمحوں کا طعنہ مت دینا بیٹا۔ امی کیسی بات کر رہی ہیں؟ اپنے بیٹے کو اتنا گرا ہوا سمجھتی ہیں آپ؟ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس میں اس کا کیا دوش؟ خدا نے اسی طرح لکھا تھا، وہ تو بے قصور ہے، پاکیزہ ہے، بالکل کسی شبنمی پھول کی طرح۔ اچھا جی، اور کیا ہے وہ؟ امی نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے اشارہ آمیز لہجے میں کہا تو وہ جو روانی سے بول رہا تھا جھیم کیا اور امی کہہ کر ان کی گود میں منہ چھپا لیا۔ ڈور بیل کتنی دیر سے بج رہی تھی؟ امی واش روم میں تھی۔ اس نے جلدی سلام پھیرا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ ٹی سی ایس کے نمائندے سے تازہ مہکتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ وصول کرتے ہوئے وہ خاصی حیران و پریشان تھی کہ بھیجنے والا کون ہے۔ گلدستے کے ساتھ ایک خوبصورت سا وش کارڈ بھی تھا۔ اس نے جلدی سے کھولا، لکھا تھا، مجھے لگتا ہے تمہیں کھوئے ہوں کی تلاش رہتی ہے، کھوئے ہوئے جو بہت دور رہتے ہیں۔ نیچے لکھا تھا، تمہارے نام کا مطلب زندگی ہے نا، تو ذرا خود ہی سوچو کہ کیا زندگی اتنی بکھری ہوئی اچھی لگتی ہے؟ سجی کا نام پڑھ کر اسے سخت حیرت ہوئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا مذاق؟ آخر کیوں؟ کیا بات ہے عائشہ، کیا ہوا؟ امی اس کے پیچھے کھڑی تھی، اس نے جھٹ کارڈ چھپا لیا۔ امی یہ سجی نے آپ کی صحت یابی پر پھول بھجوائے ہیں۔ امی کیونکہ پچھلے کچھ دنوں بیمار تھی تو جلدی میں اس سے یہی بات بن سکی۔ امی کو پھول تھما کر وہ کچن میں چلی آئی، مسلسل یہی سوچتی رہی کہ آخر سجی نے ایسا کیوں کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو رہا تھا، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ وہ رات کا کھانا لگانے کے لیے کمرے میں آ رہی تھی کہ اندر سے سجلات اور امی کی آوازیں سن کر وہ وہیں رک گئی۔ امی شاید پھول بھیجنے پر اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ جی پھول؟ وہ کچھ سٹپٹا گیا۔ ہاں وہ پھول، مجھے نگار سے پتہ چلا کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی تو میں نے سوچا کہ اسے بات سوجھ ہی گئی تھی۔ وہ کچھ دیر باہر کھڑی رہی، پھر اندر آئی تو وہ خاموش ہو گیا۔ دزدیدہ نظروں سے اس کے سمت دیکھا، لیمن کلر کے سوٹ میں ستا ہوا چہرہ اور بھیگی پلکیں لیے کچھ روٹی سی، وہ آج اسے بہت الگ سی اور اپنی سی لگی۔ رو لو جی بھر کے، پھر نہیں رونے دوں گا، وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ نگار تو اس کی جان کھا گئی تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی، لیکن اس نے منع کر دیا کیونکہ وہ خود اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔
ویسے یار الجھے گی تو وہ مجھ سے بھی اتنی آسانی سے کہاں مانے گی بھلا؟ خیر آرمی کی سخت ترین تربیت آخر میرے کس کام آئے گی؟ اس نے خود کو تسلی دی۔ کھانے سے فارغ ہو کر عائشہ نے اس بے معمول کعبہ بنا کر سب کو دیا، برتن دھو کر سمیٹ اور کچن کی لائٹ آف کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پر پڑے کاغذ پر پینسل سے آڑی ترچھی لائنیں بنا رہی تھی اور پچھلے چند لمحوں سے سجلات اس کے قریب کھڑا اس کی یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ یقیناً بے خبر تھی، آڑی ترچھی لائنیں یقیناً اس کی ذہنی الجھن کی غماز تھی۔ عائشہ، اس نے جذبوں کی تمام تر شدتوں کے ساتھ اسے پکارا۔ آج سے پہلے کبھی یہ نام اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ کیا ہو جاتا ہے نا؟ پل ہی پل میں وہ چونک کر مڑی اور اس کو دیکھتے ہی جیسے ہتے سے اکھڑ گئی۔ سچی تم نے کیوں کیا ایسا؟ بولو آخر کیوں کیا تم نے یہ مذاق؟ بتاؤ آخر مجھے کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ تم لوگ ہمدردیوں کی بھیک دینے لگتے ہو؟ میں ہی ملتی ہوں تم سب لوگوں کو کچوکے لگانے کے لیے۔ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے کسی کا؟ اور تم نے بھی میرے ساتھ یہ تکلیف دہ مذاق کیا؟ بولو کیوں؟ اور جب وہ پوری طرح اپنے دل کی بھڑاس نکال چکی تو سجلات اسے دونوں بازو سے تھاما اور لا کر پلنگ پر بٹھا دیا، خود نیچے فلور کشن پر بیٹھ گیا۔ عائشہ ڈیئر، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تم سے قطعاً کوئی مذاق نہیں کیا، کسی بھی قسم کا۔ آئی سویئر میں تمہیں چیٹ نہیں کر رہا، مجھے تو خود بھی نہیں پتہ چلا، میں تو بے خبری میں ہی لٹ گیا۔ کب کیسے تم نے میرے دل کو تسخیر کیا مجھے نہیں معلوم۔ اور رہی بات ہمدردی کی، تو کوئی کیوں کرنے لگا ہمدردی تم سے؟ کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں؟ خدا نخواستہ معذور ہو، آخر کیا ہے تم میں ایسا کہ جس کی بنا پر تم سے ہمدردی کی جائے؟ تم کیوں خود ترسی کا شکار ہو؟ تم سے کوئی ہمدردی نہیں کرتا، صرف تم۔ ہاں تم خود اپنے اوپر ترس کھاتی ہو۔ ہاں میں خود ترسی کا شکار ہوں، لیکن مجھے ایسا بنانے والا کون ہے؟ بولو۔ تمہاری ہی طرح کا ایک مرد نا نہیں چاہیے مجھے۔ کوئی نیا فریب مت بچھاؤ میرے لیے، جال چھوڑو مجھے میرے حال پر۔ میرے ماتھے پر سیاہ داغ دیکھ رہے ہو نا، یہ نشانی ہے کیونکہ میں طلاق یافتہ ہوں، سن رہے ہو نا؟ چھوڑو مجھے، چلے جاؤ۔ نفرت ہے مجھے، نفرت، تم سب سے نفرت ہے، سنا تم نے؟ آئی ہیٹ یو۔ کیا میری تباہی میری پیشانی پر لکھی نظر نہیں آتی تمہیں؟ چلے جاؤ پلیز، چلے جاؤ۔ اس پر ایک جنون طاری تھا، وہ بے دم سی ہو رہی تھی۔ سجلات کو ڈر لگا کہیں سے نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے، اس نے اسے جھٹکا دیا، لیکن وہ تو جیسے ہوش میں ہی نہ تھی۔ چٹاخ اس نے اپنے بازو میں سنبھالتے سنبھالتے سجلات نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کی نازک گال پر چڑھ دیا۔ وہ جیسے ہوش میں آ گئی، چپ چاپ دائیں گال پر ہاتھ رکھے اسے ایک ٹک دیکھے گی، آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ آئی ایم سوری عائشہ، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سجلات نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، وہ تو بس چپ چاپ بیٹھی رہی، روتی رہی۔ عائشہ میری باتوں کا اعتبار کرو، میں اپنے جذبوں میں سچا ہوں۔ تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا نا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کے لیے تمہیں استعمال کیا گیا، اور وہ لوگ یقیناً اپنے اس کیے کی سزا ضرور پائیں گے، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں صحیح۔ وہ تم بس اپنے دل کو سمجھا لو۔ وہ اس کے ہاتھ تھپ تھپانے لگا، اور دیکھو میں اپنے جذبوں کی تمام تر صداقت کے ساتھ تم کو مانگ رہا ہوں، میرا یقین کرو۔ میرے لیے تم آج بھی پہلے جیسی اجلی اور پاکیزہ ہو رہے گی۔ بات تمہاری پیشانی پہ سجے داغ کی تو میری جان اس کے لیے اتنا کہوں گا کہ پھر بھی قیمتی ہے تو۔ وہ اس کی طرف ذرا سا جھک کر بولا تو اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ رو لو، جی بھر کے رو لو، آج پھر نہیں رونے دوں گا، تمہارے سارے دکھوں کا ازالہ کر دوں گا۔ تم میری قسمت کا ستارہ تھی تو کیسے کسی اور کے آنگن میں اتر سکتی تھی، ہے نا؟ اس نے عائشہ کا سر پکڑ کر ہلکے سے ہلایا تو وہ بھی مسکرا دی بھیگی آنکھیں لیے۔ شکر ہے خدایا، کفر ٹوٹا، خدا خدا کر کے شکر ہے، تمہیں اعتبار تو آیا۔ سجلات نے فوراً شکر ادا کیا اور وہ کھلکھلا کر ہنس دی کہ سجلات کے نم لہجے کی پھوار سے اس کے دل میں بے انت دکھوں اور اندیشوں کی اڑتی مٹی بیٹھتی جا رہی تھی، من کے آنگن میں رکھے بوجھ کی ڈھیری جیسے ہولے ہولے کٹ رہی تھی، اور جاگتی آنکھیں سپنوں کی دہلیز سے اپنے ریزہ ریزہ خواب اٹھانے اور انہیں ترتیب ملاتے ہوئے جیسے گنگنا رہی تھیں، پھر بھی قیمتی ہے تو۔ اس کے ساتھ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔